अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी चाची का बहुत लाडला था, हमेशा उनकी इज़्ज़त करता था। वो भी मेरी हर बात मानती थीं, चूँकि चाची की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और हमारे दरमियान कोई ख़ास पर्दा या तकल्लुफ़ भी नहीं था। इसलिए ख़ानदान भर में ये चहमगोइयाँ होने लगीं कि शायद हमारे दरमियान कोई गलत रिश्ता है। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं था। चाची ने सबको यकीन दिलाया था कि मैं उनके लिए बेटे जैसा हूँ। हम एक-दूसरे से खुले अंदाज़ में मशवरे करते थे। आज भी मैंने उन्हें एक मशवरा दिया, जिस पर उन्होंने फ़ौरन ही अमल किया और फिर जब अगले दिन मैं उनके घर गया, तो वहाँ पहुँचकर जो मंज़र मैंने देखा, उसने मुझे चौंका कर रख दिया। मुझे क्या मालूम था कि मेरा दिया गया मशवरा मुझ पर ही उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि चाची ने खुद ही मुझे गले से लगाकर सारी हदें। मेरा नाम आसिफ़ है, हम लोग एक गाँव में रहते हैं। मेरी एक बहन थी जिसकी शादी शहर में हुई थी, अब घर में सिर्फ़ मेरे माँ-बाप और मैं रह गए थे। इसी गाँव में मेरी एक चाची भी रहती थीं, जिनके शौहर वफ़ात पा चुके थे। उनका एक बेटा बिलावल था, जो उम्र में मुझसे छोटा था और अपनी ही दुनिया में रहने वाला एक अजीब-सा लड़का था। एक दिन जब मैं चाची के घर गया तो वापसी पर जब माँ ने मुझसे पूछा, "बेटा तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ?" तो मैंने हँसते हुए माँ से कहा, "रहने दें, क्योंकि आज चाची ने इतना मज़ेदार खाना बनाया था कि मैंने वहीं खूब पेट भर कर खा लिया है।" मेरी माँ ने गुस्से से मुझे कहा, "मैंने कितनी दफ़ा तुझे मना किया है कि तू उस औरत के घर ना जाया कर?" मैंने कहा, "क्यों ना जाऊँ मैं उनके घर? मैं वहाँ जाने से क्या हो जाएगा? आखिर वो मेरी चाची हैं।" मेरी माँ ने कहा, "तेरा चाचा अब इस दुनिया में नहीं है और हमारा उसके साथ इतना घुलना-मिलना अच्छा नहीं है। अगर तेरा चच्चा ज़िंदा होता, तो फिर और बात थी। वो घर में अकेली होती है बेटा, उसका किसी काम का नहीं है, तो वहाँ जाता है तो 4 घंटे तक वहाँ बैठा रहता है। भूल गया वो बात, जो पहले हुई थी?" मैं उस बात पे हँसने लगा, जब मुझे मेरी चाची के साथ बदनाम किया गया था। दरअसल मेरा चाचू उम्र का ज़्यादा था, वो उम्र में कम थी और वो मुझसे कोई 10-12 साल ही बड़ी थी। मैंने कहा, "क्या आपको ये भी तो पता है कि वो बात ख़ानदान की उस औरत ने की थी, जो चाची की भी सख्त दुश्मन थी और आपकी भी। यानी कि आपकी नंद और पूरा ख़ानदान जानता है कि उस औरत ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की किरदार कुशी की है। और आप खुद सोचें, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मेरी माँ की जगह है? जैसे मेरे लिए आप मोहतरम हैं, ऐसे वो भी हैं।" मेरी माँ का कहना था कि वो इतनी सीधी औरत नहीं है। मैंने कहा, "आपको तो वो बुरी लगेगी, क्योंकि वो आपकी देवरानी है।" मेरी माँ ने कहा, "हाँ, वो मुझे बुरी लगती है और मुझे तेरा वहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता। और अगर मैं तुझे किसी काम से मना कर रही हूँ, तो फिर तू मेरे साथ क्यों फ़िज़ूल की बहस कर रहा है?" मैंने कहा, "ठीक है अम्मी जान, ठीक है। मैं आइंदा इस बात का ख़्याल रखूँगा।" लेकिन असल बात तो ये थी कि मेरी चाची आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और वो मुझसे अपने दिल की बात किया करती थी। अगर मैं उनकी बात नहीं सुनता, तो वो किसको कहती? इस ख़ानदान में चाचू का कोई अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि वो एक अजीब तरह के इंसान थे। उन्होंने ज़िंदगी भर कोई काम भी मुस्तकिल मिज़ाजी से नहीं किया था। चाची लोगों के कपड़े सिया करती थी और अपना घर चलाती थी, अभी भी यही काम कर रही थी। चाचू ने एक दिन सबसे काफ़ी सारे उधार पैसे इकट्ठे किए और बैरून मुल्क चले गए। सबको ये कहकर गए थे कि मैं वहाँ जाकर ये पैसे किसी कारोबार में लगाऊँगा और तुम सबके पैसे डबल हो जाएँगे। लेकिन वहाँ जाकर वो पैसे भी डूब गए। वापस आए तो लोगों ने उनसे पैसे माँगना शुरू कर दिए। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। लोगों को उनके पैसे भी नहीं मिले और उनके मरने के बाद भी कोई उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता था। आज चाची ने मुझे एक बात बताई थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का रिश्ता देखने गई थी। जब मुझे लड़की पसंद आ गई, तो मैंने सोचा कि अपने बेटे को भी साथ ले जाऊँ, क्योंकि आजकल इन बातों का इतना ख़्याल नहीं रखा जाता। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचकर मेरे बेटे बिलावल ने उस लड़की को देखा, तो सबके सामने उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। हालाँकि बिलावल को पहले ये मसला नहीं था। इस दिन मुझे अचानक पता चला कि उसे ये बीमारी लाहक है और ये भी मालूम नहीं था कि अगर वो किसी लड़की को देखता है, तो उसे दौरा पड़ जाता है। चूँकि उसे ये मसला पहले भी हो चुका था, लेकिन हमने इस बात पर इतना गौर नहीं किया था और आज ये हकीकत खुली थी कि ऐसा उसे किसी लड़की को देखने से होता है।
پھر میں نے کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا، اس کی میڈیسن لی، وہ اپنی دوا لیا کرتا تھا تو ٹھیک رہتا تھا، اور جب وہ دوائی کھانا چھوڑ دیتا پھر سے کسی لڑکی کو دیکھ کر ایسا ہونے لگ جاتا تھا۔ اب تو یہ مسئلہ مزید بڑھ گیا ہے۔ میری چاچی کہتی تھیں کہ سب کہتے ہیں تم اس کی شادی کروا دو، شاید وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس کی شادی کیسے کر دوں؟ اگر وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا تو اس کے سامنے بھی ایسا ہونے لگے گا، تو پھر اس کی باقی کی ساری زندگی کیسے گزرے گی؟ کل کو اگر کسی لڑکی کو پتا چلے کہ یہ اس طرح کا انسان ہے تو وہ اس کے ساتھ کسی صورت بھی شادی نہیں کرے گی۔ لڑکی کے ماں باپ بھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ میں نے چاچی کی ساری بات سن کر اسے کہا تھا کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ اچھا ڈاکٹر ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں کہ کس طرح بلاول کا علاج ہو جائے، اور وہ ڈاکٹر کوئی ایسی دوائی دے کہ اسے اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول ہو جائے۔ میں نے چاچی کو یہ تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ میں کل آؤں گا اور بلاول کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن یہاں میری ماں کا کہنا تھا کہ تم اپنی چچی کے گھر جانا ہی نہیں، مگر کسی کی مدد کرنا گناہ تو نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ماں سے چوری چوری چلا جاؤں گا۔ چچی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ ایک گھر کو چلانے کے لیے اس گھر میں کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کا بیٹا تو نہ 3 میں نہ 13 میں۔ گھر میں ایسے ہزار کام ہوتے ہیں جو وہ خود نہیں کر سکتی۔ میں جاتا تو کبھی کسی کمرے کا بلب بدل دیتا، کبھی ان کو راشن لا کے دیتا، کبھی گھر کا کوئی ایسا کام کر دیتا جو وہ بالکل بھی نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اب ان کی عمر ڈھلنے لگی تھی۔ سارے خاندان کو ان سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اور خاندان میں اس کو کسی نے اپنی بیٹی بھی نہیں دینی تھی، اس لیے وہ باہر رشتے تلاش کرتی تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم بلاول سے بات کرو اور اسے تھوڑا سمجھایا کرو، کیونکہ اس کی کسی کے ساتھ دوستی بھی نہیں ہے۔ میں نے چچی کو اوکے کہہ کر دلاسا دیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے طور پر بھی بہت بار اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ واقعی عجیب لڑکا تھا، اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ اس نے پڑھائی میں بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا اور نوکری بھی نہیں کرتا تھا۔ شاید وہ بھی اپنے باپ پر چلا گیا تھا، کیونکہ میرے چاچو کو بھی خاندان والے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک لاپرواہ انسان ہے جس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، جبکہ وہ سب سے چھوٹے چاچو تھے اور باقی بھائیوں نے کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ خیر بات مختصر، میں بلاول کو اپنے دوست کے پاس لے گیا جو کہ بہت اچھا ڈاکٹر تھا۔ چچی بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ انہوں نے ڈاکٹر کو ہم نے بلاول سے متعلق سب کچھ بتایا۔ اس نے سارا معاملہ جانے کے بعد اسے دوائی وغیرہ دی اور کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اسے جلد ہی آرام آ جائے گا، بس آپ نے ایک گولی روزانہ کھانی ہے۔ اس گولی کو آپ نے ہر حال میں اسے کھلانا ہے، جیسے آکسیجن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کے بغیر بھی اس لڑکے کا گزارا ناممکن ہے۔ ابھی میرے کزن کی زبان کا ٹریٹمنٹ چل ہی رہا تھا کہ انہی دنوں میری چچی نے بلاول کے لیے ایک اور رشتہ دیکھ لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے چچی کو سمجھاتے ہوئے کہا، چچی تھوڑا صبر کر لیں، اپنے بیٹے کو تھوڑا ٹھیک تو ہو لینے دیں۔ مگر چچی کا کہنا تھا کہ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا، میری طبیعت کا بھی آج کل کچھ پتہ نہیں چلتا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس معصوم کا کیا بنے گا جسے میری کسی پرواہ نہیں ہے، ویسے ہی اس کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس لیے میں کہتی ہوں کہ جلدی جلدی اس کی شادی ہو جائے۔ لہذا چچی کی فرمائش پر جب ہم لوگ بلاول کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں پہنچ کر جب ہم لوگ کچھ ہی دیر بیٹھے تو کچھ دیر بعد لڑکی بھی چائے لے کر ہمارے سامنے آ گئی۔ فی الحال اس وقت تو میرے کزن کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ شاید دوائی نے اثر کر دیا ہے، لیکن اچانک پھر سے اس کی حالت بگڑنے لگی، اسے دورہ پڑ گیا اور وہ سب لوگ بھی حیران ہو گئے۔ لڑکی بھی وہاں سے ڈر کر بھاگ گئی۔ پھر کیا تھا، انہوں نے بھی ہم سے اس رشتے کے لیے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس بیمار بیٹے کی ہماری بیٹی سے شادی کروانا چاہتے ہیں، لگتا ہے آپ بھی ان عورتوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے
کہا کہ پہلے اپنے اس نفسیاتی مریض کا علاج تو کروا لو، پھر اس کے بعد اس کی شادی کے بارے میں سوچیں۔ یوں کہہ لیں کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرنے پر اتر آئے تھے۔ مجھے ان لوگوں کا یہ رویہ بہت ناگوار گزرا تھا، لہذا میں بھی چپ نہ رہا اور ان کو کہا کہ آپ یہ بات آرام سے بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ رشتہ دیکھنے آئے تھے، آپ کی بیٹی کو زبردستی اٹھانے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ ہم بھی عزت دار لوگ ہیں۔ میری چچی نے مجھے کہا، آصف تم غصہ نہ کرو، چھوڑو انہیں، جیسے ہمارے بیٹے کی حالت ہے لوگ باتیں تو کریں گے ہی، آخر ان کو بھی اپنی بیٹی عزیز ہوتی ہے۔ خیر پھر میں نے خود پر کنٹرول کیا اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر ہم لوگ واپس اپنے گھر آ گئے۔ جب میں گھر آیا تو میری امی بہت پریشان بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً مجھ سے پوچھا کہ آصف کہاں تھے تم؟ میں نے کہا امی جان میرے ایک دوست کی شادی تھی، وہاں گیا تھا۔ یعنی میں نے امی سے جھوٹ بول دیا تھا۔ پھر میں نے امی سے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا تمہاری بہن کی وجہ سے پریشان ہوں، پتہ نہیں میری معصوم بیٹی کیسے لوگوں میں بیاہ کر چلی گئی ہے، وہ لوگ اسے یہاں آنے ہی نہیں دیتے۔ جب سے بیچاری کی شادی ہوئی ہے صرف ایک دفعہ یہاں آئی ہے اور مزید ہمیں بھی وہاں جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ بھی جب ایک دفعہ وہاں ملنے گئے تھے تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک برتا تھا کہ ہمارا دوبارہ وہاں جانے کو دل ہی نہیں کیا۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ امی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بیٹی سے آپ کی فون پر بات تو ہو ہی جاتی ہے۔ جواب میں امی کا کہنا تھا بے شک فون پر بات ہو جاتی ہے، لیکن بیٹی سے بات کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری بیٹی ان لوگوں کے خوف سے کوئی بات مجھ سے چھپا رہی ہے، وہ کھل کر کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ جب بھی میں اس سے کچھ پوچھتی ہوں بیٹی بتاؤ کیا وہاں سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، تو کہتی ہے ماں جان سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میں تو اس کی ماں ہوں، میں پہچان جاتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے جسے وہ بیان کرتے ہوئے جھجکتی ہے۔ امی کے منہ سے یہ باتیں سن کر انہیں دلاسا دیتے ہوئے میں نے کہا امی آپ بلا وجہ خود کو ہلکان کر رہی ہیں۔ اگر میری آپی کو کوئی سنجیدہ مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ ضرور آپ کو بتا دیتی۔ باقی گھروں میں معمولی لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور پھر آپی نے شادی بھی تو اپنی مرضی سے کی تھی، اور ہمیں تو آپی کے خود کا چنا ہوا شخص بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ شخص بہت زیادہ غصے والا اور انا پرست قسم کا آدمی ہے، لیکن جو بھی تھا وہ میری بہن کی پسند تھی، اس لیے ہم نے اسے قبول کر لیا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ اس لیے تو میں پریشان رہتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ پسند کی شادیاں زیادہ تر کامیاب نہیں رہتی، وہ لڑکی پر بھی بہت دباؤ ہوتا ہے اور وہ یہی سوچتی رہتی ہے جب شادی میں نے اپنی مرضی سے کی ہے تو مجھے سب برداشت کرنا ہے، اور وہ اسے نبھانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہے اور عزت بنانے کے لیے سارے مظالم برداشت کر لیتی ہے۔ ہمارے خاندان میں یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں تھی کہ میری بہن نے پسند کی شادی کی تھی، نہیں تو خاندان والے ہزاروں باتیں کرتے۔ امی پریشان تھیں، میں نے ان کو تسلی دی اور کہا آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تو آپ ہی ہمیں ضرور آگاہ کرتی۔ ویسے بھی اگر انہوں نے پسند کی شادی کر بھی لی تھی تب بھی ہم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، ہمارا ان کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہے۔ پھر میں نے اپنی امی کو دلاسا دے کر ان سے کھانا مانگا۔ کھانا کھا کر میں پھر سے کسی بہانے اپنی چچی کے گھر پہنچ گیا اور ٹھیک میرے اندازے کے مطابق چچی بھی ایک بار پھر سے بیٹے کا رشتہ خراب ہو جانے کی وجہ سے پریشانی میں بہت غمزدہ ہو کر بیٹھی تھیں۔ میں نے جب چچی کو فکر نہ کرنے کا کہا تو چچی نے بڑے غمزدہ لہجے میں کہا میں کیسے پریشان نہ ہوں، اب تو رشتے سے بار بار انکار ہونے اور بلاول کی بیماری کی بات سارے محلے میں پھیلنے لگی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو دیکھنے کے لیے گیا اور لڑکی کو دیکھتے ہی اسے عجیب طرح کا دورہ پڑ گیا۔ پھر میری چچی نے زور سے اپنے سر کو دباتے ہوئے کہا میری تو شروع دن سے قسمت ہی خراب ہے، میری جوانی کی ساری زندگی نکمے شوہر نے برباد کر دی اور باقی کی زندگی بیٹے کی فکر میں برباد ہو جائے گی۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد
چچی نے مجھ سے کہا کیوں نہ ہم بلاول کی شادی کسی بیوہ عورت سے کروا دیں۔ میں نے جھٹ سے پوچھا چچی آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ آئیڈیا ایک ایسی عورت نے بتایا جو لوگوں پر جادو اور تویز وغیرہ کیا کرتی ہے۔ میں نے چچی سے پوچھا آپ اس عورت کو کیسے جانتی ہیں؟ جس پر چچی نے کہا جانتی تو میں بھی اس عورت کو نہیں ہوں، وہ تو ویسے ہی جب میں کسی کے گھر میں بیٹھی تھی تو بلاول کا ذکر آنے پر میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس عورت نے مجھے اس طرح کا مشورہ دے دیا۔ پھر چچی نے مجھ سے پوچھا کہ اب تم ہی بتاؤ میں اپنے جوان بیٹی کی شادی بھلا کسی بیوہ عورت سے کیسے کروا سکتی ہوں؟ میں مانتی ہوں کہ وہ بیمار ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی شادی ایک بیوہ عورت سے کروا دوں۔ وہ بیمار ضرور ہے مگر میرے بیٹے کے اندر دوسرے لڑکوں کی طرح کوئی برائی تو نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری چچی نے رونا شروع کر دیا۔ چچی کی بات ٹھیک تھی کیونکہ واقعی ان کے بیٹے کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، نہ تو وہ نشہ کرتا تھا، نہ ہی جھوٹ بولتا تھا، نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی غلط تعلق تھا۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، بس وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا، اور اس کی یہ وجہ بھی شاید اس کی بیماری تھی کہ وہ خود کو باقی لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ پھر میں نے چچی سے کہا ہو سکتا ہے اس عورت نے آپ کو کچھ اور ہی سوچ کر یہ مشورہ دیا ہو، لیکن آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہو، اور اب تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید اس عورت کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ چاچی نے ایک دم حیران ہو کر مجھے دیکھا اور کہا آصف حد ہو گئی ہے، اب تم بھی ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ میں نے کہا عورت جب کسی سے شادی کرتی ہے تو شادی کے 1 یا 2 سال بعد اس کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ عورت کون سا بوڑھی ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی دوبارہ سے اس کی شادی ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروا دیں جس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہو اور اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت ہو تو بلاول کے بارے میں وہ عورت ضرور سمجھوتا کر لے گی، کیونکہ شادی کے بعد کون سا بلاول کو لے کر روز دورہ پڑے گا، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بلاول کو کون سا کوئی منفرد بیماری لگ گئی ہے؟ دنیا میں مردوں کو اور بھی تو بہت سے مسائل اور بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی دل کا مریض ہوتا ہے، کسی کی ٹانگ میں نقص ہوتا ہے، کسی کو کوئی اور بڑی بیماری ہوتی ہے، تو کیا ان کے ساتھ عورتیں گزارا نہیں کرتی؟ یہ بھی تو ایک بیماری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی بیماری سے انسان ڈر جاتا ہے کہ اچانک سے اس کو کیا ہو گیا، یوں لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے یا اس پر کسی بھوت کے اسیب کا سایہ ہے، لیکن در حقیقت بھی تو یہ ایک بیماری ہی ہے۔ اگر اس کی دوائی لیتے رہیں تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ آپ اگر کسی بیوہ سے اس کی شادی کرواتی ہیں تو وہ نہ صرف اس کا بھرپور خیال رکھے گا بلکہ آپ کے گھر کو بھی خوب سنبھال لے گی۔ میری چچی نے پھر مجھے حیران ہو کر دیکھا، مجھ سے سوال پوچھا اگر تم بلاول کی جگہ ہوتے تو کیا اپنے لیے کسی بیوہ کا انتخاب کرتے؟ میں نے کہا دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو بلاول کے لیے بہتر ہے وہی بتا رہا ہوں۔ چچی نے کہا ہاں تجھے بیوہ کی ضرورت کیوں پڑے گی، کیونکہ تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے کہا چچی جب زمانہ آپ کے بیٹے کی برائی کرتا ہے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے، لیکن در حقیقت آپ بھی تو بیوہ عورت ہیں، آپ کے بارے میں زمانے کی زبان ہی بول رہی ہیں، آپ بھی ان عورتوں میں سے ہیں جو کسی بھی بیوہ عورت کو اچھا نہیں سمجھتی۔ ابھی آپ نے کہا میرے بیٹے کو بیماری ہے تو اس کا کیا قصور ہے جو اس کو سزا دی جائے؟ تو اس طرح اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے اور اس میں اس عورت کا کیا قصور ہوتا ہے، پھر اس کو بیوہ ہونے کی سزا کیوں ملتی ہے؟ میری اس دلیل پر چاچی بالکل لاجواب ہو گئی اور انہوں نے کہا بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا بیٹا ہے اس لیے میرا دل نہیں مان رہا۔ میں کچھ دنوں کے لیے شہر جانا چاہتی ہوں، بیٹے کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہوں، وہاں جا کر میں سوچوں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور چچی نے مجھے کہا میرے جانے کے بعد تم اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ تم ہی وہ واحد انسان ہو جس نے ہر مشکل گھڑی میں میرا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہاری ماں کو تمہارا میرے ہاں آنا بالکل پسند نہیں ہے اور وہ ضرور تمہیں منع بھی کرتی ہوگی۔ بیٹا
میرا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی برا رشتہ نہیں تھا، بس میں اس سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اکثر مجھ سے الجھتی تھی۔ عورتوں کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے، تم اسے شاید نہ سمجھ پاؤ، اور اس میں تمہاری ماں کا بھی کوئی قصور نہیں۔ کبھی کبھی ہم رشتوں سے نفرت کرنا اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، جیسے ایک ساس اپنی بہو سے شاید کبھی اچھے طریقے سے پیش نہ آ سکے، کیونکہ اس نے بھی اپنے ارد گرد یہی رویے دیکھے ہوتے ہیں، اور معاشرہ بھی اس نفرت کو پھیلانے میں کردار ادا کرتا ہے۔ محبت کوئی نہیں پھیلاتا۔ پھر چچی نے نرمی سے کہا، تم اپنا بہت خیال رکھنا اور مجھ سے فون پر رابطے میں رہنا۔ میرا ارادہ ہے کہ 1-2 مہینے وہیں شہر میں رہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، آپ کو بھی کچھ سکون اور آرام ملے گا، ویسے بھی آپ آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں۔ چچی نے پیار سے دعا دی، ہمیشہ خوش رہو، جیتے رہو بیٹا، تم واقعی بہت اچھے ہو۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں ضرور اس کی شادی تم سے کر دیتی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا اور کہا، پھر تو کاش آپ کی کوئی بیٹی ہوتی۔ چچی بھی ہنسنے لگی اور بولی، میں کل صبح ہی شہر کے لیے روانہ ہو جاؤں گی۔ ان کے جانے کو تقریباً 1 مہینہ ہوا تھا کہ ہمیں خبر ملی انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے۔ یہ سن کر مجھے بے حد حیرت ہوئی، مگر خوشی بھی ہوئی۔ میری ماں نے فوراً مجھے تانا مارتے ہوئے کہا، دیکھا، تیری اس چہیتی چچی نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور تمہیں بتایا تک نہیں، بڑے تم ان کے سگے بن رہے تھے۔ میں نے تحمل سے کہا، ممکن ہے شادی کسی جلدی یا مجبوری میں ہوئی ہو، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آخر کار شادی ہو گئی۔ پھر میں نے کہا، میں تو شہر جا رہا ہوں اپنی بھابھی کو دیکھنے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی تو دیکھنا ہے کس کے برے نصیب لکھے گئے ہیں۔ مجھے ماں کی باتیں سن کر افسوس تو بہت ہوا، لیکن میں انہیں کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ پھر اگلے ہی دن ہم شہر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بھی وہی شہر تھا جہاں میری بہن کی شادی ہوئی تھی، اور شاید اس لیے بیٹی سے ملنے کے لالچ میں میری ماں بھی فوراً میرے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ ویسے تو ہمیں بہن کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ میری بہنوئی نے صاف الفاظوں میں کہا ہوا تھا کہ ان کے گھر کوئی بھی نہ آئے، لیکن پھر بھی میری امی کے دل سے اپنی بیٹی کو ملنے کی خواہش کم نہ ہو سکی، اس لیے وہ خوشی خوشی میرے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ شہر میں میری چاچی اپنے بھائی کے گھر پر ٹھہری ہوئی تھی۔ شادی بھی وہیں سادگی سے کی گئی تھی، کیونکہ چچی کے بھائی کا گھر دیکھ کر ہمیں شادی کی سادگی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ہمیں بیٹھک میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد چچی آئی، وہ بہت خوش تھی، اس کے لیے کافی خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ میں نے اور امی نے انہیں دل سے شادی کی مبارکباد دی۔ پھر امی نے کہا، چلو شکر ہے، بالآخر تمہارے بیٹے کی شادی ہو ہی گئی، اللہ نصیب اچھے کرے۔ میں نے چچی سے کہا، ہمیں بھی بھابھی سے ملوائیں۔ پھر جیسے ہی چچی نے اپنی بہو کو بلایا تو اس کی بہو کو دیکھ کر ہم دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ہی بڑی بہن تھی، جسے دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹا حیران رہ گئے۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تب چاچی نے ہمیں سچ بتایا کہ دراصل تمہاری بہن کا شوہر وفات پا چکا ہے، لیکن اس کے سسرال والوں نے اسے اپنے پاس صرف اس لیے روک رکھا تھا تاکہ وہ ان کے گھر میں مفت کی نوکرانی بنی رہے۔ جب چچی کو اس کی حالت کا پتہ چلا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے ہر حال میں وہاں سے آزادی دلائیں گی، اور میری بہن نے خود چچی کو منع کیا ہوا تھا کہ میرے حال سے متعلق کسی کو کچھ بھی نہ بتانا، کیونکہ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ چچی نے کہا، چونکہ میرا بھائی پولیس میں تھا، لہٰذا اس نے اپنے بھائی کی مدد لی اور تمہاری بہن کو وہاں سے بازیاب کروا لیا۔ اس کے بعد وہ وہیں چچی کے بھائی کے گھر رہنے لگی، کیونکہ وہ کافی خوف زدہ تھی۔ تب چچی نے میری آپی کی رضامندی سے اپنے بیٹے کی اس سے شادی کروا دی۔ پھر چچی نے مجھے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا، آصف، یاد کرو تم نے خود ہی تو ایک دن مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی عورت سے کروا دو جو اسے اس سال میں بھی سنبھالے، تو میں نے بھی وہی کیا۔ اب ماشاءاللہ ان دونوں کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اس شادی سے تو میں حیران تھا، لیکن مزید حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اب میری ماں بھی بدل چکی تھی،
کیونکہ چاچی نے میری بہن کی زندگی بچائی تھی، اسے ایک نئی عزت دی، لہٰذا میری ماں نے فوراً چاچی سے دل سے معافی مانگی اور اپنے داماد یعنی میرے کزن کو بھی بخوشی قبول کر لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ دونوں گاؤں واپس آ گئے اور وہیں آ کر رہنے لگے۔ ہمارا آپس کا رشتہ اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور خوشگوار ہو گیا تھا۔ میری بہن نے بھی ہمیں کھل کر بتایا کہ اس کے شوہر کے گزر جانے کے بعد گھر کے باقی لوگ کس حد تک ظالم تھے اور انہوں نے اسے کس قدر اذیتیں پہنچائیں، مگر وہ کہتی تھی کہ اس کی قسمت اچھی تھی جو چاچی جیسی نیک دل عورت نے اس کی بروقت مدد کی۔ یعنی اب میری بہن بہت خوش بھی تھی اور مطمئن بھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔